अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। शुरू करते हैं। रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम दोस्तों आयत तो एंड में होती है ना, यानी कि जब आयत ख़त्म हो जाती है फिर उसका नंबर आता है, तो इस वजह से हमने 63 तक पढ़ा था और आज हम 64 आयत से शुरू करेंगे। वमा और नहीं अरसलना भेजा हमने मिन रसूलिन कोई रसूल इल्ला मगर लियुता ताकि अतात की जाए बिइज़्निल्लाह अल्लाह के इज़्न के साथ। वलौ और अगर अन्नहुम बेशक वो इज़ जब ज़लमू उन्होंने जुल्म किया अनफुसहुम अपने नफ्सों पर जाऊ का आ जाते तेरे पास फस्तगफरू लाहा फिर बख्शिश मांगते अल्लाह से बस्तगफरा और बख्शिश मांगता लहुमुर रसूलो इनके लिए रसूल लवजदू अलबत्ता पाते अल्लाह को तव्वाबन रहीमा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान। अब इसका बामुहावरा देख लेते हैं दोस्तों। और नहीं भेजा हमने कोई रसूल मगर ताकि इसकी अतात की जाए अल्लाह के इज़्न के साथ। और अगर बेशक वो वाकई वो जब उन्होंने जुल्म किया अपने नफ्सों पर आ जाते तेरे पास फिर बख्शिश मांगते अल्लाह से और बख्शिश मांगता इनके लिए रसूल अलबत्ता पाते अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला मेहरबान। सुभान अल्लाह। इसमें अल्लाह ताला ने तौबा करने का एक तरीका बता दिया है। जैसे हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे गुनाह करते हैं और फिर हमें ज़रूरत होती है कि हम उसकी अल्लाह से माफ़ी मांगें। ये उस वक्त ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब मौजूद थे आप और कुरैश के बीच में मौजूद थे, ये उन लोगों की बात हो रही है कि जो नए उन्होंने इस्लाम कबूल किया था और उन्हें पूरे तौर पर अहकाम पता नहीं थे और उनसे गलतियां सरजद हो जाती थी या वो तरद्दुद का शिकार थे और पूरी तरह से वो एक दीन को छोड़कर दूसरे दीन में दाखिल नहीं हुए थे। वो डामाडोल थे, कभी वो कुछ करते और कभी वो कुछ करते। इस हालत में कि जो इस्लाम ला चुके थे उनसे भी बड़े गुनाह सरजद हो जाते। तो इसमें बताया गया है कि रसूल एक शख्स नहीं होता, रसूल एक पूरे सिस्टम का नाम है। वो अपने साथ अल्लाह के हुक्म और उसकी किताब लेकर आता है। एक समाजी, माशरती, आइली और ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर मुहित एक किताब लेकर आता है। सिर्फ एक शख्स की पैरवी करने को इस्लाम नहीं कहा जाता, बल्कि वो पूरा जो दीन लेके आता है उसकी पैरवी करने को का नाम इस्लाम है। तो इसमें अल्लाह ताला ने तौबा का एक तरीका बताया है कि वो लोग जिनसे गुनाह सरजद हो गए हैं और जो तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं और डामाडोल कैफियत में हैं और जिसको डबल माइंडेड होना कहते हैं, वो उस हालत में हैं और पूरी तरह से वो ना एक चीज़ को छोड़ हैं और ना एक चीज़ में दाखिल हो रहे हैं। अगर वो बख्शिश मांगते, अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त के रसूल के पास आते, ये इनडायरेक्ट उन लोगों को मुखातिब किया जा रहा है। अगर वो आपके पास आते और आपसे फरमाते कि हमसे ये गुनाह सरजद हो गए हैं और अल्लाह से हमारे बख्शिश मांगिए और अल्लाह से माफ़ी भी मांगते और रसूल से दरख्वास्त करते कि आप अल्लाह से हमारे गुनाहों की बख्शिश की दुआ कीजिए। अगर वो ऐसा करते तो वो अपने अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला और रहमान और रहीम पाते। लेकिन आपको पता है कि जो है वो सरकश लोगों में से कुछ लोग ने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन दीन को एक पूरे जो तौर तरीका होता है उसको छोड़कर नए तरीके में दाखिल होना कुछ इतना आसान नहीं होता। और खुसूसन उस सूरत में ऐसा आसान नहीं होता जब आपको बहकाने के लिए शैतान रजीम पूरी तौर पर आज़ादी के साथ मसरूफ़ है और जो है इस तरह के लोग आपकी बैक पर हों तो फिर
یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہوتا. فلا پس نہیں، و ربی کا پس نہیں، قسم ہے تیرے رب کی، لا نہیں یؤمنون مومن ہو سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ یحکموا کا وہ منصف بنائیں تجھ کو، فیما اس معاملہ میں جو شجرہ اختلاف ہوا بینہم ان کے درمیان، ثم پھر لا نہ یجدو وہ پائیں، فی میں انفسہم اپنے نفسوں میں، حرجن کوئی تنگی، مما اس میں سے جو قضیت آپ نے فیصلہ کیا، وہ یسلموا اور وہ مان لیں، تسلیماً پوری طرح سے مان جانا. اب اس کا با محاورہ دیکھ لیتے ہیں. پس نہیں قسم ہے تیرے، پس نہیں، پہلے یہ فلا کا ہو گیا، پس نہیں، و ربی کا اس کا مطلب ہو گیا قسم ہے تیرے رب کی، کہ وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ منصف بنائیں اس معاملے میں جو اختلاف ہوا ان کے درمیان، پھر نہ وہ پائیں میں اپنے نفسوں میں کوئی تنگی اس میں سے جو آپ نے فیصلہ کیا، اور وہ مان لیں، پوری طرح مان جانا. اب پھر اگین کچھ لوگ آپ کے قریبی اور جو اہل ایمان جو ایمان لا چکے ہیں، انڈائریکٹلی وہ لوگ مخاطب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہ لوگ مخاطب ہیں. اور کہا جا رہا ہے ان آیات میں کہ اگر کسی معاملے میں ان کو کوئی شک و شبہ تھا، یا کسی معاملے میں وہ مطمئن نہیں تھے، اختلاف تھا ان میں، اور جیسے ایک نبی آیا ہے، ایک دین آیا ہے، اس کو لے کر بہت سی بحثیں ہو رہی ہیں، کیونکہ پیچھے کفار اور یہود ہیں، تو بال کے کھال نکالنے کے لیے ہزارہا مسئلے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی اور ایک رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور پوری امت پر گواہ ہوں گے، اور باقی امتوں پر بھی اس لیے گواہ ہوں گے کہ آپ آخری نبی ہیں، تو جب آپ کا نبی آپ کے درمیان موجود ہے تو آپ کو فیصلے کے لیے کسی اور طرف دیکھنے کی، کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر حق آپ کے دل میں راسخ ہو گیا ہے تو ایک واحد ہستی رسول کی ہے، جسے آپ بلا شک و شبہ اپنا کوئی بھی معاملہ لے کے جا سکتے ہیں، اور آپ 100% شیور ہوتے ہیں کہ یہیں سے ہمارے فیصلے کا بہترین فیصلہ ہمیں ملے گا اس معاملے پہ. تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ اگر وہ آپ کو منصف بنائیں، اگر کسی معاملے میں ان میں بحث ہو گئی ہے تو وہ خود ہی نہ حل کریں، خود ہی نہ رائے دیں، آپ کو منصف بنائیں، تو وہ اپنے دل اور دماغ میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں پائیں گے، بالکل ہلکے ہو جائیں گے. کیونکہ فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ منصف. اور منصف کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا وقت کا نبی، جسے اللہ نے چنا رسول بنانے کے لیے، جسے اللہ نے چنا دین پھیلانے کے لیے. جب فیصلہ کرنے والا وہ ہو تو وہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے، رسول کا فیصلہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے. تو اگر وہ یہ کرتے تو اپنے دل اور دماغ میں کسی قسم کی تنگی نہ پاتے، اور وہ اس فیصلے کو مان لیتے، جس طرح کہ پوری طرح تسلیمہ یسلم و تسلیمہ پوری طرح سے ایبزارب ہو جاتا ہے. جو ماننا، جو یقین، جو فیصلہ ہوتا ہے نا، وہ آپ کے اندر پوری طرح ایبزارب ہو جاتا ہے. آپ کا جسم کا ہر عضو اس کو قبول کر لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ پوری طرح سے مان جانا. لیکن وہ کیسے اس طرح کر سکتے تھے کہ ان کے ہاں تو ابھی تک ڈبل مائنڈڈ گیم چل رہی تھی، اور وہ دونوں طرف جو ہے ان کے دھیان بٹے ہوئے تھے، اور نہ ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف بنانا چاہتے تھے. تو کیسا پھر آپ دوستو خود سوچئے کہ جو طاغوتی فیصلہ کریں گے، یا وہ کچا ذہن کوئی فیصلہ کرے گا، تو وہ کیا فیصلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ انہیں کتنی زیادہ ہدایات دیتے ہیں، اور کتنے زیادہ طریقے سے سکھاتے ہیں. اور یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ
قیامت تک کے لیے ہے کہ جب آپ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن ان کا لایا ہوا دین تو موجود ہے، ہر پہلو پر ہمارے پاس جامع معلومات موجود ہیں، تو ہم کسی بھی امر میں اختلاف کرنے کے بجائے، لوگوں کے پاس بھاگنے کے بجائے، ہم اہل علم سے رجوع کر سکتے ہیں۔ خود بھی اگر ہمیں قرآن کریم کا انف نالج ہے تو ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن اور حدیث اس سلسلے میں کیا کہہ رہا ہے۔ دوستو، میڈیا کے اس دور میں کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، اندر کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے باہر ہی ہے۔ تو ہم کسی بھی معاملے، جائیداد کا معاملہ ہو گیا، طلاق کے معاملات ہو گئے، وراثت کے معاملات ہو گئے، چھوٹے چھوٹے معاملے ہو گئے، تنگی ہو گئی، کوئی قرض کے معاملات ہو گئے، تو ہم ہر چیز میں قرآن پاک سے رجوع کر سکتے ہیں۔ وَلَوْ، اور اگر، اَنَّا، دیکھو پیج صحیح پلٹا گیا دوستو، وَلَوْ، اور اگر، اَنَّا، بے شک ہم، کتبنا، ہم لکھتے، علیہم، ان پر، انقتلوا، کہ قتل کرو، انفسکم، اپنے نفسوں کو، اخرجوا، یا نکلو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ما فعلوہ، نہ وہ کرتے اس کو، الا قلیل، مگر تھوڑے، منہم، ان میں سے، ولو، اور اگر، انہم، بے شک وہ، فعلوا، وہ کرتے، ما یعظون، جو وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، بہی، ساتھ اس کے، لکانا، البتہ ہوتا، خیرن، بہتر، لہم، ان کے لیے، واشد، اور زیادہ شدید، تثبیتا، ثابت قدم رکھنے میں۔ اب بامخابرہ دیکھ لیتے ہیں، اور اگر سے شروع ہوا تھا، ولاؤ سے شروع ہوا تھا، انا، اور اگر، بے شک ہم لکھتے ان پر کہ قتل کرو اپنے نفسوں کا، یا نکلو اپنے گھروں سے، نہ وہ کرتے اس کو، مگر تھوڑے ان میں سے، اور اگر، بے شک وہ کرتے جو وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، ساتھ اس کے، البتہ ہوتا، بہتر ان کے لیے، اور زیادہ شدید، ثابت قدم رکھنے میں۔ سبحان اللہ۔ اب کیا ہے کہ یہ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، ایک باقاعدہ ضابطۂ حیات، قرآن کے لیے بیسٹ کوڈ آف لائف اور ضابطۂ حیات، اور ایک مکمل دین جو ہے قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور دین حق، اسلام جس کو بولتے ہیں، یہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس وقت کے لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور نیا دین قبول کر کے آئے تھے، اور کچھ چونکہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص کی پیروی کرنا دین نہیں ہے، دین ایک ضابطۂ حیات ہے، جس پر شخص کو ماننے کے بعد آپ نے اس ضابطے کو اپنی پوری زندگی پر امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اگر آپ امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو اس میں آپ کے لیے بہتری ہے، اس میں آپ کے لیے برکتیں ہیں کہ آپ ہر پہلو کے لیے دین کی طرف دیکھ سکو گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اس وقت، قریش، ان کے، اگر ہم ان کو کہہ دیتے کہ قتل کرو یا اپنے گھر چھوڑ دو، یعنی ہم بڑے بڑے حکم دے دیتے، تو یہ تو کبھی بھی نہ کرتے۔ ان کی کیفیت، ان کا تذبذب، یہ جو بھی لفظ ہے، یہ جو بھی ہے دوستو، یہ سوری صحیح طرح میں اس کو ادا نہیں کر سکی، جیسے کہتے ہیں کہ ڈبل مائنڈیڈ ہونا، آپ کا کانفیڈنس شیک ہونا، اور ایک دوہری کیفیت، ذہن آپ کا ایک دوہری کیفیت میں موجود ہو، تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ اگر ہم ان پر یہ بڑے بڑے حکم جو ہے نازل کرتے تو یہ تو کبھی بھی نہ کرتے، اور بہت کم، جو جیسے آپ چھانٹا جائے تو 10 میں سے 2 نکل آتے ہیں، اس طرح کے بہت کم نکلتے اگر ہم ان پر کڑے حکم لگاتے، اور اگر وہ یہ کرتے جو وہ نصیحت کیے جا رہے ہیں۔ اور نصیحت کیا ہے؟ قرآن ایک نصیحت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سننا ایک نصیحت ہے، اگر وہ ان چیزوں پر عمل کرتے تو ان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوتا، اور اس کی برکتوں سے وہ ثابت قدم رہتے۔ اس میں وہ
ہر طرح کی وہ راحت پاتے، اس میں ہر طرح کی وہ بہتری پاتے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد وہ مطلب اس کے ثمرات دیکھتے۔ اگر وہ ایسا کرتے جیسا اللہ نے انہیں کہا ہے تو بہت اچھے نتائج پاتے، اور وہ نتائج جو ہے انہیں ثابت قدم رکھنے میں معاون ہوتے۔ وَإِذَن، اور تب، لا آتَيْنَہم، البتہ ہم دیتے ان کو، من لدنا، اپنے پاس سے، اجرن عظیم، بہت بڑا اجر۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ثابت قدم رہتے، اس دین کو پوری طرح ایبزارب کرتے، اس دین کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیتے، اور ہدایت کے لیے دین حق کی طرف دیکھتے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا یا زبان سے کلمہ پڑھنا کہ ہاں جی میں ایمان لے آؤں، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایک ضابطے کو اپنانا ہوتا ہے، ایک طور طریقے کو چھوڑ کر نئے طور طریقے میں داخل ہونا ہوتا ہے، اور اس میں داخل ہو کر اس کو اپنانا ہوتا ہے، تب جا کے دین مکمل ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ہم انہیں بہت بڑا اجر دیتے۔ دوستو، یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی بات ہے، یہ ہر زمانے کے لوگوں کے لیے بات ہے۔ یہ قرآن حمید، فرقان حمید، یہ قرآن مجید، فرقان حمید، یہ ایک ایسی کتاب ہے نا جسے آپ اپنی زندگی کے ہر گوشے، ہر چیز پر امپلیمنٹ کر سکتے ہو۔ اس کے آپ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، اس سلسلے میں شیطان آپ کو بہت زیادہ وہ کرتا ہے، اور آپ سے گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب ہم کوئی کوشش کرتے ہیں وہ اللہ کو کتنی محبوب ہوتی ہے، اور اس کوشش میں جو ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان فطرتاً کمزور پیدا کیا گیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں کا جو ہے آپ سے حساب بھی نہیں لیتے، اور ایسے گناہ آپ کے نامہ اعمال سے حذف کر دیے جاتے ہیں، اور ایسے گناہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں جو کسی اچھی کام کے لیے جب ہم انیشیٹ لیتے ہیں، جب کوئی شروع کرتے ہیں، تو ہمیں جو بھی مشکلات پیش آتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ وَلَا هَدَيْنَهُمْ، اور البتہ ہم ہدایت دیتے ان کو، صراطً مستقیما، راستے کی سیدھے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم اس صورت میں انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتے۔ راستے دو ہی ہیں دوستو، ایک برائی کا اور ایک اچھائی کا، اور زبانی کلامی جو ہے اسلام قبول کرنا ایک بات ہے، اور اس کو امپلیمنٹ کرنا اپنی لائف میں ایک بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کمزور لوگوں کے لیے فرما رہے ہیں کہ جو اس کو مشکل سمجھتے ہیں، اور جو ہے پناہ لیتے ہیں اپنے ہی طور طریقوں میں، یا آپ سمجھ لیں جو ان کی مرضی ہے، جو ان سے طاغوتی طاقتیں چاہ رہی ہوتی ہیں، جو ان کا کمزور نفس انہیں کہہ رہا ہوتا ہے، اگر وہ ان چیزوں میں پناہ لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ یہ مخاطب جو ہے وہ لوگ ہیں اللہ کے اس وقت، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ سیدھا راستہ چن لیتے اور اس پر ثابت قدم رہتے تو جو ہے ہم انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتے، ان کے نصیب میں لکھ دیتے سیدھا راستہ، اور ان کو اجر عظیم عطا کرتے۔ بس یہ کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں دوستو، اگر ہم جو ہے اپنا جائزہ لیں تو۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَ، اور رسول کی، فَأُولَٰئِکَ، تو یہی لوگ، مَعَ الَّذِینَ، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، أَنْعَمَ اللَّهُ، انعام فرمایا اللہ نے، علیہم، جن پر، من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقوں میں سے، والشہداء، اور شہیدوں میں سے، والصالحین، اور صالح میں سے، وحسن، اور کتنے اچھے ہیں، اولئک، یہ سب لوگ، رفیقا، تو سبحان اللہ، کتنی بہترین اللہ کا کلام ہے، اور کتنی زیادہ اس کے اندر دوستو گہرائی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ آپ کا بہترین دوست ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ اس کتاب سے دوستی کریں گے۔ آپ اپنی زندگی کی ہر ٹینشن، ہر پریشانی، ہر مسئلے، ہر تنگی کا علاج اس کے اندر پائیں گے۔ اور جو میں جو پڑھا رہی ہوں نا، یہ میرا اپنا ذاتی
ہر انسان کا یہ ایک ہے کہ یہ بات اس میں 100% سے بھی اوپر جو ہے بالکل ہر چیز سچ ہے، اور جو اس سے دوستی کرے گا وہ خسارے میں نہیں رہے گا، اور جو اس کو سمجھ کے اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کرے گا تو وہ اللہ کی طرف سے اجر عظیم پائے گا۔ اب اس آیت کا بامخابرہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی تو یہی لوگ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعام فرمایا اللہ نے جن پر نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، اور شہیدوں میں سے، اور صالحین میں سے، اور کتنے اچھے ہیں یہ سب لوگ دوست۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کیٹیگری کے لوگوں کو دوست کہا ہے۔ کون سے؟ نبی، اللہ کے دوست، سچ بولنے والے اللہ کے دوست، اور شہید اللہ کے دوست، صالح اللہ کے دوست، اور یہ سب لوگ کتنے اچھے ہیں اللہ کے دوست۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی اطاعت کرتا رسول کی اور اللہ کی تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ان لوگوں کو اپنی دوستی سے سرفراز کیا ہے، اپنے انعامات سے سرفراز کیا ہے، اسی طرح ان لوگوں کو بھی سرفراز کیا جاتا۔ دوستو شہید جو ہوتے ہیں ان کا کتنا درجہ ہوتا ہے، اسی طرح سچ بولنے والے، راست رو، صحیح رہنے والے، سیدھے راستے پر چلنے والے، سچ بولنے والے، ان لوگوں کا بہت بڑا درجہ ہے۔ شہید کے دل میں ایک اللہ کا، شہید کیوں شہید ہوتا ہے؟ جان تو سب کو پیاری ہے، ایک نظریے کے پیچھے جو اسلام نے دیا ہے، اور وہ اس نظریے کے پیچھے اپنی جان جیسی چیز قربان کر دیتا ہے ملک کے پیچھے۔ اور ملک کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے کہ وہ سوچ اسے نا اس کی زندگی سے زیادہ افضل ہوتی ہے اور پیاری ہوتی ہے جان جیسی چیز سے، اور وہ اس نظریے اور سوچ کو لے کر شہید ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے ہاں سے بے شمار اجر پاتا ہے۔ سبحان اللہ، کی جان دینا آسان نہیں ہے، لیکن شہادت کے جب منزل مقصود ہو تو پھر جان دینا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور کیونکہ اس کا رب نے اس کا اجر بے انتہا اور بہت زیادہ رکھا ہے، اور جو مسلمان لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کا اجر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ شہید جو ہیں وہ تو مردہ ان کو ہو ہی نہ، وہ زندہ ہیں، وہ رزق دیے جاتے ہیں، اور وہ اتنے زیادہ اللہ کے فضل و کرم میں رہتے ہیں کہ جب کسی شہید سے پوچھا جاتا ہے یہ بھی کہ کیا وہ دنیا میں جانا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں میں جانا چاہتا ہوں، اور بار بار شہید ہونا چاہتا ہوں تاکہ بار بار تیرے یہ فضل و کرم کا مستحق بنوں۔ یعنی کہ اس کو شہادت کا جو اجر ہے نا وہ اتنا زیادہ محبوب ہے کہ وہ بار بار دنیا میں آنا چاہتا ہے اور بار بار شہید ہونا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو یہ سب جو ہیں اللہ کے وعدے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور انہیں اللہ نے اپنا دوست کہا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ ذالک الفضل، یہ فضل ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ علیم، علم والا۔ سبحان اللہ، اللہ کا علم تمام دنیا، کائناتوں اور مخلوقات پر محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا زیادہ علم ہے، اور اللہ نے اس علم کے مطابق انسانوں کے درجات بنائے ہیں۔ جیسے یہ کچھ درجے ہیں، شہید، راسترو لوگ، صالح لوگ، اور یہ اللہ نے ان کو اپنے علم کے مطابق درجوں میں کیا ہے، اور بے انتہا فضل و کرم رکھا ہے ان صورتوں میں۔ تو جو ہے اللہ کے وعدے جو ہیں بالکل پکے اور سچے ہیں، تو کون ہے جو اس بات سے انکار کرے؟ تو ان کو صرف سننا نہیں ہے، ان کو ماننا ہے، ان کو ایبزارب کرنا ہے اندر، ان کو اپنے دل میں بسانا ہے۔ شہید بساتا ہے نا اپنے دل میں، تبھی وہ اپنی جان دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج کی آیت 70 تک ہم نے پڑھا۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین۔ اللہ حافظ۔